बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ इम्तियाज गुल साहब मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो सर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और मुझे याद है कि यू वर ऑन योर वे टू पेशावर जब आपने मुझे बताया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे थे कि ये एक फैमिली नहीं बल्कि एक शख्स तो चला जाता है, उसके पीछे खानदान और 105 खानदान जो है वो अब इस दुख से जो है हम गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। बस हमारा कज़न था, चचाजाद। तो अफसोस ज़ाहिर है पूरी फैमिली शॉक हुई है इस वाक़े से। इससे पहले तो हम रिपोर्ट करते रहे, अपने तजिए लिखते रहे कि फलां सुसाइड हमला हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग शहीद हो गए। लेकिन ये पहला मौका था कि अपनी इमीडिएट फैमिली में ये वाक़या हुआ। और फिर ज़ाहिर है कैसे बंदे के साथ, यंग बंदा, 44 साल उसकी उम्र, और बड़ा सेल्फ मेड। हमारे चचा थे, अर्ली वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेहनत करके वो इंस्पेक्टर के लेवल पे पहुंचा, और अभी डीएसपी होने वाला था, उसका इंटरव्यू भी हो गया था, कामयाब भी हो गया था। सो बस उसकी किस्मत में नहीं था। अब अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। और उसके बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं उसके। तो उम्मीद है उनको हमारी रियासत उसकी उनकी रखवाली करेगी। हम भी हैं, लेकिन जाहिर है बाप अगर ना हो तो बच्चों की जिंदगी हमेशा एक तशनगी रहती है उसमें। सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा सर, जो कुछ पेशावर में तो हुआ, आपसे ज्यादा कौन इस कर्ब को फील कर सकता है। लेकिन सर, हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना सियासतदानों को भेड़ियों की तरह लड़ते हुए देखा। जिस तरह एक किल होता है ना, मारा किसी ने होता है और वो उसके ऊपर तमाम जानवर छलांग लगाकर उसको नोचते हैं। यही कुछ हुआ है इस वाक़े के साथ। सियासतदान कहते थे कि जनाब ये इमरान से पूछें। भाई, इट्स नॉट अबाउट इमरान और इट्स अबाउट शहबाज शरीफ और इट्स अबाउट नवाज शरीफ। मसला ये है कि एक मसला आपके मुल्क में दहशतगर्दी आई है, किसी के पास तो इसका कोई हल होना चाहिए। लेकिन हमने अब ये देखा है कि इसके ऊपर ना बड़ी जबरदस्त किस्म की सियासत हो रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की सियासत, इतनी कि आपके सूबों का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटिंग फ्रॉम अब्रॉड, और जिस तरह मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, कि सर रजीम चेंज हुई ना, तो उस वक्त इमरान खान ने नारा लगाया था कि इलेक्शन कराओ। असम्बली भी तहलील हो गई, वो तो गवर्नमेंट आई, क्या हुआ, हुकूमतें और अदालतें इंटरवीन कर गई। हम कहते थे कि इंतखाबात वक्त की जरूरत है, इमरान खान भी कहते थे। मैं अभी समझता हूं कि उस वक्त शायद इंतखाबात इतने वक्त की जरूरत नहीं थी जितने आज हैं। कि आपने फैसला करना है कि किस तरह आप मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। मईशत के फैसले ये केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है। मुझे किसी ने कहा और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिफोर यू आई आस्क फॉर योर कमेंट, कि यार सीएम केपी के कितने लोगों को नाम का पता है, जिसके नाम का लोगों को नहीं पता होगा, तो आप वो बड़े फैसले कैसे करेगा। तो वी नीड अ पॉपुलर गवर्नमेंट, वी नीड समवन हु कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो योर टेक ऑन दिस। देखिए, बड़ी गंभीर सूरत हाल है पाकिस्तान में। एक तरफ आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, वो मुतालबे पे मुतालबे किए चले जा रहा है। और एक मुतालबा उसमें ये भी है कि जनाब, आप जितने भी ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसर, सरकारी अफसरान हैं, तमाम सरकारी अफसरान के वो मांग रहे हैं असासाजात। यानी जो भी सरकारी अफसर है उसको बताए, जब बैंक में अकाउंट खोलता है, जब कोई नौकरी शुरू करता है, कि उसके अपने असासे कितने हैं। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, जो पीडीएम हुकूमत को समझ नहीं आया, जब ये आए और उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम कर दें और 50 करोड़ तक के जो केसेस हैं वो आप डील ही ना करें, वो करप्शन ही नहीं है। तो आपको मालूम है कि सिर्फ इसहाक डार साहब के अकाउंट में 51 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, जो कि फिर अनफ्रीज हुए हैं कुछ 2-3 हफ्ते पहले। तो आईएमएफ को भी जाहिर है मालूम है इन बातों का। आईएमएफ को इस बात का भी पता है कि यहाँ पे 78 वज़रा पे मुश्तमिल एक काबीना है। आईएमएफ को ये भी मतलब पता है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा हर दूसरे तीसरे दिन एक गैर मुल्की दौरे पे चला होता है। और दूसरी तरफ पेशावर में जो कुछ हुआ है वो एक इलस्ट्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है, या इजहार उसको कह सकते हैं, उस पॉलिसी का जो हमने गुज़िश्ता 20-25 साल से इख्तियार कर रखी है, जिसमें गालिब किरदार जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का है।
اور جب ناکامی ہوتی ہے تو ملبہ گر جاتا ہے سویلین فورسز پہ. پشاور پولیس لائنز ماسک کے سلسلے میں بھی وہ آج آئی جی صاحب نے کہا بھی، انصاری صاحب نے، کہ ہمارے ایک ظاہر پیٹی بند بھائی بظاہر لگ رہا تھا، جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے، اور اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ آتا ہے، اسے سوا پوچھ گچھ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے اس کا پولیس والا. سو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہر بندہ سائنسدان بن گیا، ہر بندہ انویسٹیگیٹر اور ڈیٹیکٹو بن گیا ہے، چمگوئیاں ہو رہی ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جس قسم کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، اس کے ذریعے وہ پولیس فورس جو کہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتی ہے، کتنی وہ ڈیمورلائز ہوتی ہے. نئے جوان بچے تھے اس میں، جو نئے ریکروٹ تھے، زیادہ تعداد ان کی تھی. پھر ہمارا کزن بھی اس میں شامل تھا، وہ بیچارہ میٹنگ کے لیے گیا تھا، اور میٹنگ کے بعد وہ نماز کے لیے چلا گیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. اس میں ایس پی ڈی ایس پی بھی شامل تھے. سب سے بدترین میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، انتہائی بٹر، اور مجھے الفاظ اس کے نہیں ہیں، وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان. کل ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کو کون لایا تھا، کس نے ان دہشت گردوں کو واپس آنے کی اجازت دی تھی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دی کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پہ 417 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ کیا بنا؟ تو اتنا غیر ذمہ دارانہ، انتہائی بے وقوفی کا یہ بیان تھا. میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر خزانہ جو تھے تیمور جھگڑا، انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے 10 سال میں 600 ارب خرچ کیے ہیں، 400 ارب نہیں، 600 ارب خرچ کیے ہیں. لیکن وہ 600 ارب ہم نے خرچ کیے نئے اسکول بنانے پہ، جو اینٹی ٹیررزم اسکول تھا، موب کنٹرول اسکول تھا، انویسٹیگیشن کا اسکول تھا، فورینزک اسپیشلسٹ ہم نے بنائے اس میں. یہ صاحب جو ہیں تمام میں ہمارے وزیر اعظم، پیارے وزیر اعظم، مختلف مدات کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ 417 ارب روپے وہاں پہ خرچ ہوئے. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جب 2009 میں جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، جی ایچ کیو کے پورے ایک ونگ پہ قبضہ ہو گیا 24 گھنٹے کے لیے، تو کیا آپ نے اس وقت یہ پوچھا تھا مسلح افواج سے کہ پاکستان کا ٹوٹل ریونیو، ٹوٹل بجٹ جو ہے، اس کا 20-25% خرچ ہو جاتا ہے ہمارے دفاع پہ؟ انہوں نے اس وقت ہمت نہیں کی تھی. لیکن ہمارے معاملات کیوں خراب ہیں؟ صرف اس چھوٹے پن کی وجہ سے. چھوٹی سوچ ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اکثر سیاستدانوں کی، کہ وہ اپنے سیاسی مقاصد، سیاسی ایجنڈا سے اوپر نہیں آ سکتے. یعنی اس معاملے میں بھی دیکھیں، عرفان، 102 گھرانے اپنے بڑوں سے، بیٹوں سے، بھائیوں سے، اپنے والدین سے بچھڑ گئے، محروم ہو گئے. لیکن یہاں پہ یہ صاحب کہنے لگے، سوال اٹھا رہے تھے خیبر پختونخوا کی پولیس کی کارکردگی پہ، اس کی کیپیبلٹی پہ. تو بڑا ایک شرمناک کا رویہ تھا، میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد میرے یہ بیان پہ جو مرضی ہو، لیکن اگر پاکستان کے آپ حالات کو سامنے رکھیں تو اس کو شرمناک کہنا بھی میرا خیال ہے کم ہے. جو رویہ رانا ثناء اللہ نے، ہمارے وزیر داخلہ نے، یا وزیر اعظم نے اختیار کیا، خواجہ آصف صاحب نے جو اختیار کیا اس حوالے سے، تو اب اس سے زیادہ مجھے نہیں معلوم میں اور کیا کہوں. سر یہ میں کیونکہ بیان یہ سن رہا تھا، اور مجھے تو سر پاکستان سے ہم جب باہر بیٹھ کے نا، ہم پاکستان کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. ہم نظام کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہاں پر کتنی فیسلٹیز ہیں، یہاں پہ قانون کی بات ہوتی ہے، سارے لوگ اپنے بیان کو اور سٹیٹمنٹس کی آنرشپ لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، مریم نواز سے نا وہاں پہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا یہ سارے جو سوال آپ مشکل فیصلے ہیں، یہ عوام کے لیے ہیں، کچھ آپ بھی اپنے لیے کوئی مشکل فیصلے کریں، کوئی بیوروکریٹس بھی مشکل فیصلے کریں، کوئی جرنیل بھی مشکل فیصلے کریں، کوئی حکومتیں بھی مشکل فیصلے کریں. تو اس پہ ان کا جواب سر دل کر رہا تھا کہ ان کو لانے والوں سے کوئی پوچھے کہ یار یہ ہمارے لیڈر ہیں. اس نے کہا کہ دیکھیں جی، میں تو حکومت کی نمائندہ نہیں ہوں، میں تو عوام کی نمائندہ ہوں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے پاس کھڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے عوامی نوعیت کا سوال کریں. سر عوام اور کیا پوچھے گی؟ کون سا ایسا سوال ہے جو مریم سے کیا جائے؟ تو سر یہ ہمارے لیڈر ہیں،
اور یہ ان کی اوقات ہے کہ مریم، آپ کو یاد ہے کہ جب تازہ تازہ بلاول زرداری لانچ ہوئے تھے نا، تو ان سے بھی سخت سوالات جب کیے جاتے تھے تو وہ آگے کر دیتے تھے مراد علی شاہ کو، جی یہ مراد علی شاہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. ہو بہو مروسی کرداروں نے یہی کیا ہے پاکستان کے اندر. یہ میں آئی ایم ریئلی شاک ٹو لسن ٹو وٹ مریم سیڈ. جی میں سن رہا تھا وہ پریس کانفرنس ان کی، میں نے سنی، اور میرے ذہن میں پہلا تو یہ سوال آیا کہ ان کو عوامی کس نے بنا دیا ہے؟ یہ کون سے کیا پارلیمان کی ممبر ہیں؟ ان کو کوئی ووٹ ملے ہیں جو یہ خود کو عوامی گردان رہی ہیں؟ باپ نے ان کے بنایا نا. اور وہ خاتون جس کے اکاؤنٹ میں کروڑہ روپے چلے گئے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی جائیداد لندن میں بھی ہے یا پاکستان میں بھی ہے، اور وہ ان کو کہہ رہی کہ میں عوامی نمائندہ ہوں. دوسرا، اگر وہ کہہ رہی تھی کہ میں عوامی نمائندہ ہوں تو ان کو تو سوال پھر یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ آپ پھر عوام کو چھوڑ کے اپنا علاج یا سرجری جو بھی تھی وہ کرانے لندن کیوں چلی گئی؟ وہ کیسی سرجری تھی جو اب پاکستان میں نہیں کروا سکتی تھی؟ اور ہر جلسے میں وہ یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑی بیمار خاتون ہے، اس سے آپ زیادہ سوال جواب نہ کریں. تو بڑا اس لحاظ سے ایک، کیونکہ یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد کہا تھا کہ ہم حکمران گھرانہ، ہمارا 3 دفعہ احتساب ہو چکا ہے. انہوں نے تو سو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے. مروسیت ہی اصل میں وہ، جمہوریت. جی بالکل یہ کہہ دیا کہ اگر میں موروثی ہوں لیکن لوگ اور وہ موروثیت جمہوریت ہے کیونکہ عوام مجھے پسند کرتے ہیں. اب عوام کی پسند کا پیمانہ آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن دیکھیں قطع نظر شخصیات کے، ہم جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ پاکستان موجودہ گرداب میں اس لیے پھنسا ہوا ہے کہ ہماری سیاسی فوجی اشرافیہ نے اپنی ذات سے نکل کے پاکستان کے مفادات کا نہیں سوچا ہے. بنیادی طور اگر پاکستان کے مفادات کا سوچا ہوتا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 31 جنوری کو جب ہم جنازے میں شریک تھے اپنے کزن کے، اس دن واشنگٹن میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان پہلا ڈائلاگ ہوا جو مئی 2022 کی ایک میٹنگ کے نتیجے میں تھا. پریزیڈنٹ بائیڈن اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ایک ملاقات کے سلسلے میں انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی، جو فیصلہ کیا تھا، اس کا نتیجہ 31 جنوری کو پہلی میٹنگ کی صورت میں برآمد ہو، جس میں دس از کالڈ انیشیٹو آن کریٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. یعنی جس بھارت کو کرش کرتے ہوئے، جس بھارت کو شکست دیتے ہوئے، جس سے متنفر کرنے کے لیے ہم بڑے ہوئے ہیں، ہمیں جو بیانیہ دیا گیا، وہ بھارت پہنچ چکا ہے 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ امریکہ کے ساتھ مل کے. کریٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس شامل ہے، جس میں سائبر کرمنالٹی شامل ہے، اس کے تعاون کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے وزراء ایک دوسرے پہ اور اپنی اپوزیشن کو متون کرنے کے لیے اس نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ وہ جو لندن سے صاحب آئے ہیں ان کو بھی اور کچھ نہیں ملا تو وہ بھی توشخانہ کی گردان لے کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے اربوں کی گھڑیاں، پتہ نہیں وہ کون سی اربوں کی گھڑیاں تھیں جو عمران خان نے چوری کی ہیں، اور کون سا قانون تھا توشخانہ کا جو عمران خان نے جس کو توڑا تھا. تو ایک بطور پاکستانی کے، میں 27 سال کی عمر میں جرمنی سے واپس آ گیا تھا 3 سال گزار کے. آج ہر روز میرا دل رونے کو کرتا ہے کہ میں یہ دن دیکھنے کے لیے جرمنی سے واپس نہیں آیا تھا اچھا بھلا ایک کریئر چھوڑ کے، کیونکہ میں پاکستان میں اپنا ایک کریئر بنانا چاہتا، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا. لیکن آج جو میں باتیں سن رہا ہوں وہ ایسی لگ رہا ہے کہ ہم 1970 اور 80 کی دہائی میں چلے گئے، جہاں پہ جنوبی امریکہ میں، جہاں پہ انڈونیشیا میں بروٹل آپریشن تھی، سیاسی مخالفین کے خلاف ایک ایسی بہیمانہ خوفناک قسم کی کیمپین چلتی تھی بڑے ممالک میں، نکاراگوا میں، ایکواڈور میں، یوروگوائے میں، ہنڈوراس میں، کہ جو، اور اس میں امریکی امداد بھی ان کو شامل تھی کہ جتنے، چونکہ یہاں پہ کمیونسٹ ممالک، سوشلسٹ حکومتیں تھیں، تو جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا کہ جرنلسٹوں کو اپنے مزل کرنا ہے، ان کے خلاف
مقدمے بنانے ہیں، ٹارچر کرنا ہے آپ نے، اللیگل کنفائنمنٹ ہے جس کو حبس بیجا بھی کہتے ہیں، وہی کچھ یہاں پہ بھی ابھی ہو رہا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں جو کچھ اعظم میں سواتی، میں اسی طرف شہباز آ رہا تھا. گیل. میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ ہم کیا بنے گا. آر یو سیف ان پاکستان؟ لوگوں سے بات کریں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار تو حالات ویسے نہیں رہے، اب تو حالات بہت بدل کے ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں عمران ریاض کو انہوں نے کوئی پرانا کیس دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا گیا. پھر وہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ فواد چودھری، آئی واز لسننگ ٹو فواد آن دا ٹیلی ویژن، اس نے کہا کہ مجھے ایک ٹھنڈے کمرے میں فرش پہ بٹھا دیا گیا، کپڑا ڈال دیا گیا، آئی واز فیلنگ کلسٹروفوبک. اور میں ان سے پوچھتا رہا یار کوئی سوال ہی کر لو میرے سے، لیکن وہ کہتے ہیں سر کیا سوال کریں منشی، وہ سوال بھی کیا کرتے. تو سر یہ کچھ ہو رہا ہے مور کمنگ. ہوگا ایسا مزید گرفتاریاں آپ کو لگ رہا ہے؟ اور ڈو یو ریئلی بلیو کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ہی ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی؟ کیونکہ مجھے سر مسئلہ یہ سیاست کے انتقام سے زیادہ نا کسی کی پرسنل تسکین کا لگتا ہے. اور پھر اگر آپ نے ابھی سنی وہ بات، کیونکہ یہ بھی اب سیاست ہونے جا رہی ہے، اب سے کچھ ہی دیر پہلے شہباز شریف نے اے پی سی بلا لی ہے، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں عمران خان کو بھی مدعو کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب نہیں جائیں گے obviously، وہ کہیں گے بھئی میں کیوں بیٹھوں. پھر وہ کہیں گے کہ جناب دیکھا ملک جل رہا تھا، ہم نے عمران کو کہا آؤ، اس نے انکار کر دیا. دیکھیے عرفان، ہم میرے خیال ہے اس بات پہ یہ شو ختم کر دیتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، شاید اس کانفرنس کا کچھ نتیجہ نکلے، لیکن جب تک ہمارے سیاستدان، آپ نے چونکہ یہ بات چھیڑی ہے، صرف اپنے شخصی مقاصد، اپنے شخصی مفادات اور پارٹی مفادات کی براری میں لگے رہیں گے، ان کے تحفظ میں لگے رہیں گے، جب تک ہم وہ جیسے نا ڈسٹرکٹ کونسل کے لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، اگر ان لوگوں نے، ہمارے سویلین ہیں چاہے ملٹری ہیں، اگر انہوں نے واقعی ملک کے مفاد کو مقدم رکھا ہوتا اور ایک اجتماعی سوچ کا طریقہ، اجتماعی صلاح مشورے کا رویہ اختیار کرتے، تو آج پاکستان اس مرحلے پہ نہ ہوتا، اس مقام پہ نہ ہوتا کہ ہمیں $1 ارب کی قسط ملنی ہے ابھی آئی ایم ایف سے. اس کی خاطر ہمیں ہر قسم کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں. آج بھی جو خبریں آ رہی تھی، اب تو آئی ایم ایف نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ گریڈ 17 سے اوپر کے جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، اس میں ظاہر فوجی افسران بھی شامل ہیں، ان کے اثاثے آپ کو پبلک کرنے پڑیں گے. اور وہ اس کا کانٹیکسٹ غالباً یہ ہے کہ یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے نیب کے قوانین میں ترمیم کی، اور جو ہم نے شروع میں بات کی کہ 50 کروڑ سے زیادہ، 50 کروڑ سے کم مالیت کا کوئی بھی کیس ہم نہیں لیں گے، وہ کرپشن ہی نہیں ہے. تو اس میں ظاہر آئی ایم ایف کو تو ساری خبریں جاتی ہیں، وہ کوئی آئسولیشن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو یہاں سے باقاعدہ اخبار بھی وہ پڑھتے ہوں گے ان کے لوگ، تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ موجودہ حکمران طبقہ، اس میں سب شامل ہیں، وہ دراصل اپنے مخصوص مفادات کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. میں ان مفادات کو محفوظ کرتے کرتے انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج یہ ملک 500 ملین، $1 ارب، $2 ارب کے لیے بالکل بھیک مانگ محتاج ہو گیا. بھیک مانگ رہا ہے سر. سر یہ سیولینز کے اوپر ہی صرف لاگو ہوگا جو آپ نے افسران کا کہا، کہ بٹ اکراس دا بورڈ؟ دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. جی، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت تک، آج تک کی سچویشن یہ کہ حکومت کی یہ خواہش تھی کہ صرف یہ سویلین افسران پہ لاگو ہو، لیکن میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو کام کیری لوگر برمن ایکٹ کے ذریعے نہیں ہو سکا تھا، جو امریکنز کرنا چاہتے تھے، مسلح افواج یعنی ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ٹرانسپیرنسی، وہ شاید انہوں نے پہلے تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے اور اب وہ آئی ایم ایف کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو کہتے ہیں لو کاسٹ افیکٹو سولوشن. کاسٹ افیکٹو سولوشن یہ ہے کہ آپ کا ملک چونکہ اپنی اندرونی مقامی جو قومی لیڈرشپ ہے، سول ملٹری، اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ کی گروتھ نہیں ہو سکی ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی ہیں، آپ
की ग्रोथ मुंजमद है एक लिहाज से, लिहाजा आप कर्जों पे उनका इन्हिसार बढ़ा दें, कर्जों पे इन्हिसार बढ़ गया तो फिर जाहिर उसके साथ शराइत भी आएंगी। तो हमारे यहाँ जो तवील अरसे से जो इस्लाहात नहीं हो रही हैं, जिसका जिसकी वजह से फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 1-2% लोगों को हो रहा है, बकौल मिफ्ता इस्माइल के जो सबक वजीर ख़जाना थे, तो जाहिर है फिर इस किस्म की शराइत तो आएंगी। अब वो शराइत पे अमल दरामद किस हद तक होता है वो अभी देखना है, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि 2010 में कैरी बर्मन लूगर एक्ट आया था अमेरिका की तरफ से, 12 साल हो गए, 12 साल के बाद अब नौबत आई है IMF, तमाम रस्ते होते होते IMF पे जाके अटक गए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने भी रिपोर्ट करना है IMF को। IMF जो काम भी करेगा पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पूछेगा। अब मेरी अभी बड़ी एक आला सतही मुलाकात हुई थी डिप्लोमेट्स के साथ, वो भी आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हाँ बड़ी अच्छी बात है कि अभी तो तमाम दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को कह दिया है कि आपके तमाम मामला जो हैं वो IMF के जरिए तय होंगे। तो जहाँ पे अगर IMF के जरिए मामला तय होंगे तो फिर ये यहाँ की अशराफिया को ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को बचाना है या उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशनल मफादात को बचाना है। अगर पाकिस्तान बचेगा तो फिर ही इंस्टीट्यूशंस भी बच सकेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है सर। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इम्तियाज गुल साहब को इजाजत दीजिए, और इनका चैनल जो है इम्तियाज गुल ऑफिशियल, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें। मैंने उस दिन भी कहा था कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूज़ जो है आपको मिलेगा, डिफरेंट आंख से ये खबर को देखते हैं, और वो जरूर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने